बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इस वक्त जमूद का शिकार है। तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करने के लिए पहल करना नहीं चाहती है और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर बात स्टार्ट करना नहीं चाहती है। इनके वो चाहती नहीं है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना हो, मुक़तदरा ऑन बोर्ड ना हो, वो किसी भी तरह की कोई बात तहरीक इंसाफ से कर सके। इस दौरान जो डेडलाइन है सिविल नाफरमानी की, नाज़रीन, वो सर पे आन खड़ी हुई है। इस सारी सूरत हाल में होगा क्या? क्योंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक इंसाफ की जानिब से उसकी पहले भी डेडलाइन दी गई थी, 13 दिसंबर उसकी डेडलाइन दी गई, फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, वो 15 दिसंबर तक चली गई। उसके बाद अब मुज़ाकराती कमेटी के साथ उसको मशरूत कर दिया गया है। अब इतवार तक की डेडलाइन है नाज़रीन, यानी कि 2 दिन पीछे रह गए हैं और इतवार तक की डेडलाइन के अगर मुज़ाकराती कमेटी बन जाती है या एटलीस्ट कोई नामजदगी हो जाती है, कह दिया जाता है मुज़ाकरात का कि हम पीर से या मंगल से शुरू करेंगे। नाज़रीन, ये रऊफ़ हसन साहब ने आज एक प्रोग्राम में कहा कि तब भी हम ये जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आती है तो फिर डेफिनेटली वो सिविल नाफरमानी की तहरीक करेंगे। नाज़रीन, इस सब में एक सवाल खड़े होता है जो मैं पूछना चाह रही हूँ अपने पैनलिस्ट से, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत जो शराइत तहरीक इंसाफ की जानिब से बताई गई हैं उन पर मुज़ाकरात क्यों करेगी? हुकूमत को इस वक्त सूट नहीं करता उन शराइत पे मुज़ाकरात करना, क्योंकि अगर हुकूमत उन शराइत पे मुज़ाकरात करती है तो फिर उनकी हुकूमत घट जाएगी, बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारेगी? इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या ये जो गिव एंड टेक होगा इसमें ये सियासी कैदियों की रिहाई है और क्या इसी सूरत हाल को देखते हुए 190 मिलियन पाउंड का जो 23 दिसंबर को कहा जा रहा है बरोज़ पीर फैसला आएगा कि अगर सियासी कैदियों की रिहाई भी की जाए तो बानी पीटीआई फिर भी जेल में ही रहें क्योंकि उनको एक और मुकदमे में सज़ा हो चुकी होगी। तो ये सारी सूरत हाल क्या शराइत से ये सारी शराइत से भी और मुज़ाकरात से भी मुंसलिक हैं, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हुकूमत ने कहा था कि राना सनाउल्लाह साहब ऑन बोर्ड ये कह चुके हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान आएंगे तो उसके बाद वो उनसे बातचीत करके तो कमेटी का ऐलान करेंगे, कमेटी का ऐलान किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात भी हुई है लेकिन किसी कमेटी का ऐलान अब तक नहीं किया गया। अगर कमेटी का ऐलान कर दिया जाता, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कल कर दिया जाए, परसों कर दिया जाए, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि चूंकि डेडलाइन सर पे खड़ी है, मोर और लेस 48 घंटे हुकूमत के पास रह गए हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए, जो कि कॉल दी हुई है ऑलरेडी संडे तक के लिए। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हो गई थी, तमाम स्टेक होल्डर से भी उनकी बात चल रही है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि मुक़तदरा को ऑन बोर्ड लेके ही हम ये बात करेंगे, तो फिर आज ये अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी कमेटी की। बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, कल ही सही। नाज़रीन, मैं पहले तहरीक इंसाफ कहती थी कि बात उन्हीं से करेंगे जिनके पास ताकत है। अब इससे ना थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि ये सारा कोई मामला जो है ना ऑन बोर्ड स्विच जो है वो ओवर हुआ है गवर्नमेंट की तरफ और गवर्नमेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का स्विच ओवर किया है। गवर्नमेंट अब कहती है कि हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे मुक़तदरा की को ऑन बोर्ड लेकर। तो नाज़रीन, पहले बात की जाती थी कि सियासतदान आपस में बैठें, सियासतदान आपस में बैठें, फिर तहरीक इंसाफ ने मुक़तदरा की शर्त रखी, फिर वो पीछे हटी, अब हुकूमत मुक़तदरा को ऑन बोर्ड लेके चल रही है। ये एक तरह से अच्छी बात है कि अगर मुक़तदरा भी ऑन बोर्ड हो जाए ताकि किसी फरीक को, किसी स्टेक होल्डर को कोई इशू ना हो। लेकिन ये शराइत, ये जो स्विच ओवर है, ये किस तरह से हुआ है, इस सब पे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इस सब के अलावा नाज़रीन, फजल रहमान साहब आज बड़ी पॉजिटिव अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने मौलाना साहब को मना लिया है, ऐसा लगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवा दी हैं कि उनकी बात मान ली जाएगी। लेकिन ये एग्जैक्टली जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा वो ये कि जी आईन और कानून के मुताबिक इनकी बात को माना जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आईन और कानून के मुताबिक देखें तो पीएमएलएन के ही जो लॉ एक्सपर्ट हैं वो कह चुके हैं कि जो सदर साहब ने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, जो एतराज़ लगा के वापस भेजे हैं, वो बिल्कुल वैलिड है। एफएटीएफ का आता है, उसके अलावा दूसरे एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा नाज़रीन, इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चले कि हमें ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब हैं, स्टूडियो में ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया सैफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार गौस बख्श बारूज़ई साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सरदार साहब से जानते हैं। सरदार साहब, ऐसा लग रहा है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट से या मुक़तदरा से बातचीत की ज़िद तहरीक इंसाफ की थी, अब हुकूमत ने भी स्विच ओवर किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। वो भी कहते हैं जी मुक़तदरा को ऑन बोर्ड लेके ही हम बातचीत का आगाज़ करेंगे।
اب یہ جو بات چیت کا آغاز نہیں ہو پا رہا دونوں جانب سے، بڑا فضول سی ہم اتنے دنوں سے اس بات پہ ڈسکشن کریں کہ بات چیت کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی اس وقت صورتحال یا سیاست چل ہی اسی کے گرد رہی ہے. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مقتدرہ کی جانب سے گرین سگنل نہیں ملا ہے جو ابھی تک بات چیت کا آغاز نہیں ہو سکا؟ سردار صاحب. فائزہ بی بھی آپ کی بڑی مہربانی جی. میں آپ سے عرض کروں کہ ان کا المیہ یہی ہے کہ یہاں پہ پولیٹیشنز جو سیاست کر رہے ہیں، جو سیاست کھیل رہے ہیں، اس کے اندر جو نا انٹینشنز سیدھی نہیں ہے، ایل انٹینشنز ہیں. آپ خود سوچیے، ابھی آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اپنے کیا کہتے ہیں جی اپوزیشن پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی تھی کہ مقتدرہ جو ہے وہ بیٹھی ہو، وہ گارنٹی کرے تو پھر ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ تو کسی کے لائے ہوئے ہیں. اب وہی بات گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ عموماً بڑے کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں رول ادا کرتی ہے. گورنمنٹ جو ہے جس کو کہے کہ سربراہ ہے اس ملک کا سب چیز کا. تو بڑا دل کر کے ان کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی، اس وقت مان لیتے بھی ٹھیک تھا. اس وقت جو ہے نا ان کے اوپر وہ تانے تشنے جو ہے نا وہ چلائے جاتے تھے کہ جناب یہ تو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مقتدرہ سے اسٹیبلشمنٹ سے. تو سیدھی بات ہے کوئی تو ہو جو گارنٹی کرے پاورز کوریڈور سے. گورنمنٹ بھی پاور کوریڈور کا ہی حصہ ہے، لیکن اس بچے کو بھی پتا ہے کہ پیچھے کون ہوتا ہے. تو اب جب دونوں ایک ہی کامن پوائنٹ ہے ان کا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے، تو بسم اللہ کرے جناب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا بسم اللہ کر کے اس ملک کے غریب عوام کو ان تکلیفوں سے نجات دلائیں جی. اس کے بعد جو بھی ہوگا، ورنہ تو آپ کو پتا ہے یہ سب پارٹیاں، یہ سب سیاسی لیڈر ہر پارٹی میں رہ کے انہوں نے حکومت بھی کی ہے، ایک پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹی میں بھی گئے ہیں. تو ان کو تو میرے خیال میں ابھی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملک کو صحیح طریقے پہ صحیح سٹائل سے چلا سکتے ہیں. تو بسم اللہ کر کے اس ملک نے بہت سفر کیا ہے، بہت زیادہ سفر کرے گا. بسم اللہ کر لیں اور روڈ کے اوپر چلے جائے. ہٹ دا روڈ فار دا ڈیسٹینیشن. معاملہ سیاسی ہے، سیاسی مسائل سب کو پتہ ہے، پرابلمز کیا ہے، کہاں کہاں لیکیونی ہے. ان لیکیونی کو ختم کر کے کم از کم ایک بار تو کم از کم اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو اور اپنی عوام کے سامنے بھی سرخرو ہو. بالکل سردار صاحب، آپ کی بڑی ویلڈ بات ہے. سیف صاحب سے جانتے ہیں. میاں صاحب ایک تو جسے کہتے ہیں نا کہ ضمیر بھی ملامت کرتے ہیں میرے خیال میں سیاستدانوں میں آج کل کی سیاست میں. ضمیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ضمیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرا یہ ایک بڑی، میں نے ابھی پہلے انٹرو میں بھی کہا، بڑی فضول سی ڈسکشن جو کہ ہمارے بھی بہت سارے دن اس میں ضائع ہو گئے ہیں. مذاکرات ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو تحریک انصاف نے تقریباً 10 دن سے زیادہ تو اوپر ہو گئے ہیں، انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو مذاکرات سٹارٹ ہو جانے چاہیے. اگر نہیں کرنے تو پھر فائنلی جو بھی دونوں جماعتوں نے کرنا ہے ملک کی سٹیبلٹی کے لیے وہ کوئی ڈیسیژن لے لیں. نہ کسی ڈیسیژن پہ پہنچ رہی ہیں، نہ مذاکرات کر رہی ہیں، نہ آپس میں بیٹھ رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ٹی وی پہ آ کے دونوں سائڈ سے سارے کہہ رہے ہیں جی ہم نے مذاکرات کرنا ہے. تو مذاکرات کرنے تو پہل کس نے کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہل نہیں کرنی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہل نہیں کرنی. تو پہل پھر سیف صاحب میں نے اور آپ نے کرنی ہے مذاکرات. لیکن پہل تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو بڑا ہوتا ہے واقعی حکومت کو کرنی پڑے گی، حکومت کو کرنی پڑے گی. جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، اقتدار ہے یا رابطے ہیں بڑوں سے مزید، جو بھی پیچھے ان کے مقتدرہ قوتیں ہیں، تو وہ اگر پہل کریں تو وہ تمہیں سب سے صاحب مشورہ دیا ہے سردار صاحب نے، بالکل صحیح کہا. کیونکہ ادھر سے پہل اگر ہو جائے تو بہتر ہے. یہ کبھی کبھی تو مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اس کو مثال آپ لے لیں، ایک دولہا اور دو سوکنوں کی لڑائی بن گئی ہے، اور دولہا آپ سمجھ سکتے ہیں مقتدرہ قوتیں ہیں، تو آپس میں یہ وہ کہتے ہیں جی میرا بھی وہی محبوب ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی وہی محبوب ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ محبوب تو ساری قوم کو ہم سمجھیں کہ ہماری ڈیوٹی جو ہے، عوام جو ہے ان کو اگر آپ محبوب بنا لیں تو میرا نام مقتدرہ آپ کو کچھ کہے گی نہ آپ کے مسائل. آپ تو ہم اگر الجھاؤ ہی میں رہیں گے تو الجھاؤ سے تو پھر آپ کسی طور پہ بھی آپ نہ ملک کو کی خدمت کر رہے ہیں، نہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو موقع آپ دے رہے ہیں. یہ تو آپ زخم اپنے ہرے کرے جا رہے ہیں، اور زخموں پہ پھر ہر طرح کا اٹیک آ جاتا ہے، وائرسز آ جاتے ہیں. تو اس صورت میں میرا خیال ہے گورنمنٹ کو پہل کرنی چاہیے. لیکن مجھے ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ڈیڈ لائن اتنی ڈیڈلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھرل پیا ہوئے،
وہ مصیبت نہیں پڑی، بڑے آرام سے ایک ادھر سے بیان داغ دیتے ہیں، ایک ادھر سے داغ دیتے ہیں، وہ ڈیڈ لائن کی بات کرتے ہیں، ڈیڈ لائن آگے ہو جاتی ہے، ڈیڈ لائن ان کو خوف زدہ نہیں کرتی، ان کے چہروں پہ ان کے جیسچرز میں کوئی ایسا ملال سا کوئی اضطراب نہیں دکھائی دیتا نون لیگ کے لیڈرز میں یا موجودہ حکومت کے لوگ. وہ اپنے باہر مصر بھی گئے ہیں، شہباز شریف صاحب آئے ہیں، آگے انہوں نے باقی کئی چیزوں کے اجلاس بھی کیے ہیں. تو ایسے نہیں لگ رہا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا، میں اور آپ، کہ ڈیڈ لائن بس جی آ گئی اور پرسوں کے پتہ نہیں ساری کایا پلٹ جائے گی. یا تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ڈیڈ لائن میں 2-3 جو چیزیں کہی گئی ہیں اس سے پہلے، وہ ایک تو سول ڈس اوبیڈینس ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بل لوگ اگر بل نہیں دیں گے تو 3-4 مہینے کے بعد 2-2, 4-4 لاکھ کا بل کون دے گا؟ اس میں کوئی پریکٹیکلی 10, 15, 50, 100, 1000 بندہ جو ان کی محبت میں کر لے گا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے، پہلے سٹیپ پہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے. میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانی بھی شاید پوری طرح ان کی کال پہ وہ میرا خیال ہے عمل نہ کر سکے. گو کہ اس میں ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہیں دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی بجائے اس میں زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا جاتا. ان کے پاس ان کے پاس ایک پبلک پاور ہے. اس پبلک پاور کو اگر نی جرک مزاج کے ساتھ یا نی جرک رد عمل کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے تو وہ ایک جگ ہنسائی کی بھی صورت بن جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے ان کا فالوور انہیں چھوڑ دی رہا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو اگر کہا بھی جائے، میں سردار صاحب سے اس کا جواب دوں. سردار صاحب، اگر اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت کسی مور اور لیس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی، 48 گھنٹے رہ گئے ڈیڈ لائن میں، تو کیا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس سول ڈس اوبیڈینس یا سول نافرمانی کی جو تحریک کہہ رہے ہیں اس کو اسی طرح سے جیسے عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے اوبے کریں گے؟ کیونکہ میجورٹی جو ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی ہے وہ مزدور طبقہ ہے جو وہاں جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں گھر چلانے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. اب جتنا پیسہ وہ بھیجتے ہیں شاید ضروریات میں جتنی مہنگائی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. وہ کتنا کو بھی اس پہ ہاتھ تنگ کر سکتے ہیں، کتنا کو بھی پیسہ کم کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی بھیجنا تو انہوں نے ہے نا سر. 5,000 سارے تو نہیں کریں گے. جی سردار صاحب، الٹیمیٹلی انہوں نے بھیجنا تو ہے. بالکل بھی ایسا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم پاکستانی سارے کے سارے اتنے ہی جذباتی ہیں، لیکن اوورسیز میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے، یورپ میں، باہر، آپ کے اللہ بھلا کرے سعودی عرب میں، اپنے گلف ایریا میں، وہ بہت زیادہ کنسرن ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے پولیٹکس میں وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اور ہم کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ خوشگواریت کا بھی احساس دلاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ifs and buts میں اگر پڑ جائیں گے تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا تو نہیں ہوگا، ریئیکشن کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم مفروضوں کی کیوں جائیں؟ ہم نے انہی عوام کو فائدہ دینا ہے، انہی عوام کے لیے ملک کو چلانا ہے. ملک کی جو ہے فضا ہے سوشل اور پولیٹیکل جو ہے، کیونکہ مسئلہ تو سوشل اور پولیٹیکل ہی ہے نا جی. یقیناً لوگ جو ہے نا وہ جو منتھ ٹو منتھ پہلی سے جو کرتے 30 تک جو لوگ پیسہ بناتے ہیں، گھر میں بھیجنا ہوتا ہے، انہوں نے مطلب خرچے بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یقیناً اس میں کچھ پرسنٹیج یہ تو ہے گورنمنٹ جس پہ یہ بنگ کر رہی ہے کہ جی وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے گھر والوں کو کھانا بھی تو ہے نا جی. تو یہ بات بھی پہ صحیح ہے، یہ کامیاب ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. لیکن ہم اس میں کیوں پڑے ifs and buts میں؟ گورنمنٹ کو جو ہے نا، اب تو دیکھیں ایک کامن ان کا منیمم کامن ایجنڈا تو یہی ہوا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو ہم جو ہے نا وہ کریں گے، مذاکرات کریں گے. اس سے پہلے اپوزیشن تھی، اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائملی نیگلیکٹ آف ٹائملی ریپیئرز میکس دا ری بلڈنگ نیسیسری. خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو کہ ہم ری بلڈنگ کرتے کرتے اپنی بلڈنگ کو خراب کر بیٹھے. ان کو چاہیے کہ یہ سرد و گرم چشیدہ ہے، کھٹا پیا ہے انہوں نے، میٹھا بھی پیا ہے، پھیکا بھی پیا ہے. ان کو سب پتہ ہے، سب جانتے ہیں. اپنی ذات درمیان میں سے نکال لیں، ملک کا سوچیں. ملک بہت خوبصورت ملک ہے، عوام بہت غریب ہیں اور عوام محب وطن بھی ہے. مفت میں ہم پڑھے ہیں، آپ غدار، میں محب وطن فلانا غدار، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. کون اپنے گھر کو توڑنا چاہتا ہے بیوی؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سردار صاحب. بالکل صاحب اگر اوور آل میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، ہر ایک
پارٹی کے پاس ایک لیوریج ہوتا ہے جس سے دوسری پارٹی جی بالکل مجبور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بالکل مذاکرات کرنے کے حوالے سے. اگر لیوریج کی بات کریں تو تحریک انصاف کے پاس اس وقت لیوریج کیا ہے؟ مطلب حکومت کیوں تحریک انصاف سے بات کرے گی؟ انہی کی شرائط پہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ 9 مئی اور 26 دسمبر پہ جوڈیشل صحیح بات کمیشن بنایا جائے. چلیں یہ ایک ویلڈ ہے, یہ حکومت کو بھی چاہیے بنا لے تاکہ یہ جو بار بار سوال کیا جاتا ہے گولی کیوں چلائی, دونوں سائڈ سے کلیئر ہو جائے معاملات کیا ہوا تھا. لیکن دوسرا جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو قیدی ہیں سیاسی قیدی ان کو رہا کر دیا جائے, تو اس میں حکومت اس کنڈیشن کی طرف کیوں جائے گی, کیوں ڈائیلاگ کرے گی؟ نہیں ایسے تو وہ گھر چلی جائے گی اگر ان کے مطالبات مان لیے یہ عمران بات خان باہر آ جائے گا. یہ آپ کی کیلکولیشن اس حد تک تو صحیح ہے کہ اگر حکومت ان کا یہ مطالبہ مان لے کہ جی ہم تو آئے ہی ایک فارم 45-47 کے نتیجے میں ہیں تو الیکشن کرا لیے جائیں, وہ تو بات آپ کی صحیح ہے, لیکن حکومت یہ مطالبہ تو پھر بھی نہیں مانے گی نا. وہی نا, حکومت یہ پیچھے رہ کیا مطالبہ جاتا ہے ڈائیلاگ, ان کے تو دو ہی مطالبات ہیں. باقی یہ جو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے اور پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے باہر کے ممالک سے بھی آپ کو آوازیں اٹھتی دکھائی دے رہی ہیں, اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ لیوریج بنایا جائے. یہ بھی لیورز ہیں, یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ بھی ایک لیور ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس میں وہ سمجھتے ہیں ہاں یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس میں یہ جو وار آف نروز ہے, وار آف ایٹریشن جسے سردار صاحب شاید اس سے ایگری کریں, اس میں وار آف ایٹریشن میں یہی کوشش ہے کہ وہ اپنا ایک اٹیک کرتے ہیں, یہ اس اٹیک کو شل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ بات بالکل صحیح کہی گئی سردار صاحب کی طرف سے کہ سارے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, انہوں نے میٹھا کھٹا ہر طرح کا پیا ہوا ہے. یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے ان کے پاس اس سے 10 گنا زیادہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے کون سا معاملہ کتنا ایگراویٹ کر چکا ہے, کتنا سنگین ہے, کون سا کھلاڑی اس وقت کتنے دانت اس کے تیز ہیں, کون سا کم کسی کے دانت تیز ہیں. تو اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی اعصابی جنگ چل رہی ہے اس میں. لیکن بات وہی صحیح کہہ رہے ہیں سردار صاحب کہ اس کا نقصان عوام, دیکھیں عوام کے اندر ایک ہیجان اور ایک کنفیوژن ہے. ہیجان اور کنفیوژن آپ کی معیشت کا انجن بھی نہیں چلنے دیتا, کیونکہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا مستقبل ہے, ہم مستقبل قریب میں کہاں کھڑے ہوں گے, مستقبل وہی آپ دیکھیں نا لوگ مثالیں دینے لگ پڑے ہیں. دیکھیں جی شام میں یہ ہو گیا, اب اگلی باری پاکستان کی ہے. دیکھیں جی پہلے عراق میں وہ اگلی باری پاکستان کی ہے. اب اس میں مماثلت کس چیز میں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جی لیڈرشپ کرائسس تھا اور باہر کی قوتوں کا بہت زیادہ اندر ہمارے مداخلت تھی, اعتماد کا فقدان تھا. تو وہ اس مماثلت کی بنیاد پہ کہتے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ابھی بھی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی بات تو وہی آ گئی کہ اگر آپ کھلواڑ کرتے رہیں گے اور ایک کلاڑا لے کے آپ درخت, کتنا بڑا تناور درخت ہو, اس پہ وار کرتے جائیں گے تو بلا حد یا گر جائے گا یا کمزور ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس وقت واقعی یہ ہے کہ حکومت کو نمبر 1 ان کی ہونی چاہیے پرائیورٹی کہ کہیں جی کہ میں نے جیسے آپ کے پہلے پروگرام میں کہا تو کوئی بات نہیں, انہیں کہا جی ہم آپ کی شرائط پہ بھی بات کریں گے, لیکن آئیں ہم ایک ٹیبل ٹاک سٹارٹ تو کریں نا, ایٹ لیسٹ بات تو کریں, کوئی ٹی او آر طے کریں, کچھ گیو اینڈ ٹیک, کچھ وہ پیچھے ہٹ جائے, کچھ وہ مان جائے, کچھ اس طرح سے بات تو ایٹ لیسٹ خیال ہے کہ اگر اس طرح کی بات چیت کا آغاز کیا جائے گا تو جو بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جب آپس میں لوگ رابطے کرتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں, تو یہ پھر بھی لوگ ایسے تو نہیں ہے, کوئی ہمارے یہاں کوئی جانور تو نہیں ہے, سارے مجھے سیاستدان ہیں, پرانے لوگ ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایک مڈل گراؤنڈ کی جیسے آپ نے بات کی وہ نکل سکتی ہے. سیاسی کشیدگی ہے نا, کوئی بڑا اچھا لفظ ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, بسم اللہ کریں, اس قوم کی خاطر بسم اللہ کریں, ایک لمحہ نہ ضائع کیا جائے. لیکن آپ نے بات کی, سردار صاحب نے بھی بات کی کہ بسم اللہ کریں, ایک لمحہ ضائع نہ کریں, لیکن سردار صاحب حکومت کی جانب سے بار بار ڈیلے کیا جا رہا ہے. یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے بڑے سارے پروگرام اس فضول ڈسکشن میں گزر گئے ہیں, مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, ہم سب یہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, آن ٹیبل آ کے بیٹھیں, سیاسی جماعتیں حل نکالیں, لیکن مذاکرات ہوتے ابھی سیریسنیس نظر نہیں آ رہی ہے. تحریک انصاف نے کمیٹی بنائی ہے, حکومت نے کہا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب واپس آئیں گے تو ان سے مشاورت کے بعد ہم بھی کمیٹی کا اعلان کر دیں گے. آج مشاورت بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, لیکن کوئی کمیٹی کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کیا حکومت بھی یہ اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہے کہ ان کے سول نافرمانی کی تحریک کو میکسیمم پش بیک کیا جا سکے, جیسے کہ خواجہ آصف صاحب ایوان میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کر لیں ایک دفعہ یہ سول نافرمانی, اس کے بعد پھر ہم مذاکرات کر لیں گے. تو کیا یہ حکومت اس وقت دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو میکسیمم پش بیک کیا جائے, سول نافرمانی بھی کر کے یہ دیکھ لیں کتنا سسٹین کرتی ہے, اس کے بعد جب زیادہ ویکر پوزیشن میں آئیں گے تو پھر ان سے ڈائیلاگ کر لیں گے؟ دیکھیے فائزہ بی بی, یہ تو حکومت کی طرف سے اگر یہ سوچ ہوگی
تو پھر تو معاملات کبھی بھی نہیں سلجھیں گے. جی الجھی ہوئی چیز ہے, اس کو سلجھانا گورنمنٹ کا کام ہے. اتنا بڑا پزل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اس ملک میں ایک پروسیس ایسی ہے جس کی وجہ سے پالیٹیشنز آپس میں لڑ پڑتے ہیں, وہ ہے الیکشنز میں دھاندلی. جی 70 کے الیکشنز بھی ایسے ہو گئے, اس کے بعد 77 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا, یہی گپ شپ آپس میں چلتی رہی. میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی بھی اتنا سادہ ہے یا اتنا ہی معصوم ہے اور کیا بولا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اپنی ذات کو نکال دی, کیونکہ اپنی ذات کو طاقتور کرنے کے چکر میں عجیب مذاق یہاں پہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. اتنا اچھا ملک ہے کہ آپ دیکھیں ساری دنیا آپ کو خراب کرنے کے چکر میں, اس کے باوجود آپ کھٹکتے ہیں ان کو. ہماری پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو گئی ہیں, ان میں کبھی بھی اپ ڈیٹس نہیں آئی. انہوں نے اپنے منشور کو چیک ہی نہیں کیا. ان سب کا منشور ایک ہی ہے, بیوی کے پیسہ ہو, طاقت ہو, یہ چیز ہو, وہ چیز ہو. ایک دوسرے کا مقابلہ تھنک کا لائکس نہیں ہے, یہاں پہ لوک کا لائکس ہے کہ میرے پیچھے 10 گاڑیاں ہیں تو میں اس کو 15 کر دوں. اگر تھنک لائک ہو گیا کہ ہم نے پالیٹکس کرنی ہے, آئندہ رہنا ہے, تاریخ میں بھی رہنا ہے اور عوام سے بھی دعائیں سمیٹنی ہم نے, تو میرے خیال میں وی ہیو ٹو تھنک لائک کہ بھائی جو مجھے آرام دیتا ہے دوسرے کو بھی آرام دیتا ہے. جو مجھے تکلیف دیتی ہے چیز وہ اگلے کو بھی تکلیف دیتی ہے. ہو سکتا ہے کوانٹم تکلیف کا کم ہو اور آرام کا کوانٹم کم ہو. کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں چاہیے. ہم کوانٹیٹی کے لیے مر رہے ہیں جی. ایک جگہ گھر ہے تو ایک شہر میں میں جانتا ہوں لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں ایک ہی شہر میں یا باہر دوسرے ملکوں میں. اپنی ذات کو چھوڑ دیں, ملک کو خوبصورت بنا دیں, ملک خوبصورت ہو گیا تو ہم آٹومیٹیکلی خوبصورت لوگ ہو جائیں گے. جی بالکل, آپ نے بالکل خوبصورت بات کی ہے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, مہمانوں سے اجازت چاہوں گی بریک کی. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ جو 2 ڈیفرنٹ کیمپ بنے ہوئے ہیں, ایک بڑے میاں صاحب کا کیمپ ہے سیاست میں, ایک چھوٹے میاں صاحب کا کیمپ ہے, تو ان میں سے جو ڈائیلاگ کی اس وقت ڈیلے آ رہا ہے یہ کس کیمپ کی جانب سے آ رہا ہے, اور جو کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ڈائیلاگ کے اگینسٹ وہ کس کیمپ سے ہیں؟ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.